तो सुपर एंटरटेनमेंट ऑफिशियल चैनल ड्रामा सीरियल बिखरे मोती की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होगा इस ड्रामे का एंड, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सुपर एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वक्त को ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। तो बिखरे मोती के करैक्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें नीलम मुनीर जो कि आयज़ा का रोल प्ले कर रही हैं, नौशीन खान जो कि फ़ायज़ा का रोल प्ले कर रही हैं, वो नौशीन और नीलम मुनीर दोनों बहनें हैं। जबकि नौशीन खान यानी कि फ़ायज़ा के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं यासिर नवाज़, जो कि जुल्फ़ी नेम से इस करैक्टर में आए हैं। और फहाद जो कि आयज़ा को पसंद करता है और आयज़ा से शादी करना चाहता है। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं ड्रामा सीरियल में जुल्फ़ी नामी एक इंसान जो कि नशेई है, हर वक्त नशा ही करता रहता है। उसे अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और दूसरी तरफ आयज़ा नामी लड़की यानी कि नीलम मुनीर जो कि फ़ायज़ा की बहन है, उसे हर लम्हा ये एहसास रहता है कि उसकी बहन के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो ये जान चुकी है कि उसके बहनोई कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो आए दिन उसकी बहन पर जुल्म और सितम करता ही रहता है और वो अपनी बहन की वजह से बेहद परेशान है। वो नौकरी भी करती है, मगर आयज़ा और फ़ायज़ा दोनों का अपना बाप भी कुछ इसी टाइप का है। वो हर वक्त अपनी बेटियों पर गुस्सा करता रहता है, अपनी बेटियों को बोझ समझता है और ये समझता है कि बस फ़ायज़ा को उसने जुल्फ़ी के साथ ब्याह तो दिया, अब फ़ायज़ा पर उसका कोई हक़ नहीं है। अब जो कुछ करना है वो जुल्फ़ी ही करेगा, चाहे जुल्फ़ी जो मर्ज़ी करे फ़ायज़ा के साथ। फ़ायज़ा के बाप को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आयज़ा और उसकी माँ बार बार उसके बाप को ये एहसास दिलाती हैं कि जुल्फ़ी क्यों मारता है फ़ायज़ा को, आखिर क्या कसूर है उसका, आप बात क्यों नहीं करते। मगर फ़ायज़ा के बाप को ये कुछ भी समझ नहीं आता। वो यही कहता है कि तुम लोग अपने घर पर ध्यान दो, वो उसकी बीवी है, कुछ ना कुछ गलत करती होगी तो ही वो मारता है उसे। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो अब कहानी में एक नया मोड़ इस वक्त आता है जब जुल्फ़ी की बीवी फिर से एक्सपेक्ट कर रही होती है और जुल्फ़ी उसका ख्याल नहीं रखता। वो ये चाहता है कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के पैसे उसे ना देने पड़े। वो जल्दी से फ़ायज़ा को उसके घर छोड़ देता है और कहता है कि अपने माँ बाप को कहो कि तुम्हारे ऑपरेशन का सारा ख़र्चा उठाएं, जब बच्चा पैदा हो जाए तो आ जाना घर वापस। जब फ़ायज़ा का बाप घर आता है तो वो फ़ायज़ा को घर में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है कि ये फिर क्यों आ गई है इस घर में, धक्के देकर निकालो इसे इस घर से, इसका सारा खर्चा जुल्फ़ी ने उठाना है। वो जानबूझकर इसे यहाँ पर फेंक के गया है ताकि इसका बाप इसका खर्चा उठाता रहे, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। जिस पर फ़ायज़ा भी ये सब कुछ सुनकर रोने लगती है और आयज़ा को भी ये सब कुछ सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप से बात करने की कोशिश भी करती है, मगर उसका बाप उसे भी चुप करवा देता है। फिर फ़ायज़ा की माँ हिम्मत करके उसके बाप के सामने खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि खुदा का नाम है अपनी बच्ची को घर से मत निकाले, नुकसान किसी का नहीं होगा, हमारी अपनी बेटी का नुकसान होगा। मगर फ़ायज़ा का बाप है कि वो समझने का नाम नहीं लेता। वो यही कहता है कि इसे इसके घर वापस भेजो ताकि जुल्फ़ी इसका ख़र्चा उठा सके। इसी कशमकश में फ़ायज़ा बेचारी रोती रहती है और बुरे हाल में। फ़ायज़ा के बच्चे भी ये सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और वो भी बहुत परेशान होते हैं अपनी माँ की ये हालत देखकर। अगले दिन फ़ायज़ा का बाप सुबह सुबह फ़ायज़ा को कहता है कि तैयार हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। और वो फ़ायज़ा को छोड़ने के लिए उसके घर चला जाता है, जबकि आयज़ा अपनी बहन की वजह से ही घर से जल्दी जाती है ताकि वो पैसों का बंदोबस्त कर सके। और वो अपने लवर फ़हद से पैसे लेती है, उसे सारी बात बताकर। फ़हद भी उसे खुशी से पैसे देता है और कहता है अगर मैं कुछ और भी कर सकता तो ज़रूर करता, मगर मेरे पास इतने ही पैसे थे। फ़ायज़ा उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है नहीं, इतने ही काफ़ी हैं। जब आयज़ा घर में आती है तो उसे माँ बताती है कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारी बहन फ़ायज़ा को घर छोड़कर चला गया। फ़ायज़ा की सास जब फ़ायज़ा को देखती है तो वो परेशान हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। उससे कहती है कि तुम्हें तो जुल्फ़ी तुम्हारे बाप के घर छोड़ के आया था, तुम वापस क्यों आई हो। जिस पर फ़ायज़ा कहती है चाहे आप लोग मुझे मारे पीटे, मेरे साथ जो मर्ज़ी करें, मगर मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी कोई कदर कोई वैल्यू नहीं है। जब मुझे यहाँ पर भी बातें ही सुननी है तो वहाँ पर भी बातें सुननी है, तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे बातें भी सुन लूँ और मार भी खा लूँ, मगर मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। फ़ायज़ा की सास जब गुस्से में आ जाती है और उसे बातें सुनाती है, इतने तक जुल्फ़ी भी वहाँ पर आ जाता है। जुल्फ़ी अपनी बीवी को देखकर मज़ीद गुस्से में आ जाता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है।
فائزہ بھی یہ کہتی ہے آپ کو جتنا مارنا ہے آپ مار لیں، مگر میں اپنے باپ کے گھر اب واپس نہیں جاؤں گی، میں آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ کا کام بنتا ہے میرا خرچہ اٹھانا، اور میں بھی تو سارے کام کرتی ہوں، لوگوں کے گھر جا کر پوچھا لگاتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، یہ سب آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ جس پر زلفی کو مزید غصہ آتا ہے اور وہ اس کی مار پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر عائزہ اپنی ماں سے یہ کہتی ہے امی مجھے بتایا تو ہوتا، روک تو لیا ہوتا اسے، میں پیسوں کا بندوبست کر رہی تھی نا، میں پیسے لے آئی ہوں۔ وہاں پر عائزہ کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم کس سے پیسے لائی ہو؟ تو عائزہ بتاتی ہے کہ میں نے فہد سے پیسے لیے اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہاں پر عائزہ کی ماں اسے یہ کہتی ہے کہ تم نے فہد کو کیوں بتایا ہے؟ اب پتہ ہے نا یہ بات تمہارے باپ کو پتہ چلے گی تو وہ تمہیں زندہ گاڑ دے گا۔ عائزہ غصے سے گھر سے چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے باپ کی، میں جا رہی ہوں فائزہ کے پاس۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اور وہ فائزہ کے پاس جب جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ زلفی بری طرح سے فائزہ کو مار رہا ہوتا ہے۔ عائزہ وہاں جا کر زلفی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ آئندہ کی بات میری بہن کو لاوارث مت سمجھنا، خبردار جو تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ زلفی وہاں پر عائزہ کو بھی خوب باتیں سناتا ہے اور زلفی کی ماں کو تو اور مزید پر لگ جاتے ہیں اور وہ بھی عائزہ کو باتیں سناتی ہے کہ یہ تمہاری تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے، تم اپنے بہنوئی سے زبان لڑا رہی ہو، اس سے باتیں کر رہی ہو، باتیں سنا رہی ہو۔ وہاں پر عائزہ اپنی بہن کو مناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، یہ جنگلی انسان تمہیں جان سے مار دے گا، تمہارے بچے بھی سہم چکے ہیں، تمہیں اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ میں پیسے لے آئی ہوں، چلو گھر میرے ساتھ، ابا کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں تمہارا علاج کرواؤں گی۔ جس پر فائزہ اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی مگر اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے بات بات پر ذلیل کیا جاتا ہے، ابا تو مجھے اپنی بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ وہاں پر عائزہ بیچاری نا امید ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے اپنی بہن کو پیسے دے کر کہ یہ پیسے رکھ لو، تمہیں کام آئیں گے، ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ سو ویورز نیکسٹ سین میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا زلفی کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی اسے آ کر کہتی ہے کہ بچے کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ جس پر زلفی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، اسے دوائی دے دو، گھر میں رکھی ہے، 100 بچے بیمار ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بیماری پر ہاسپٹل بھاگا جائے۔ فائزہ کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے مگر وہ پھر بھی کنٹرول کرتی ہے کیونکہ وہ اب ان کے رحم و کرم پر ہے۔ اور فائزہ کی ساس الگ سے فائزہ کو باتیں سناتی ہے، تمہیں تو بچوں کا خیال تک رکھنا نہیں آتا، تمہیں فرصت ہو اپنے آپ سے تو تم ان پر دھیان دو نا۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اچانک سے فائزہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ساس اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بی بی ناشتہ نہیں بنا کے دینا کیا مجھے؟ ہر وقت بیڈ پر پڑی رہتی ہو، کوئی کام کاج نہیں ہے تمہارا؟ جس پر فائزہ اپنی ساس سے یہ کہتی ہے کہ اماں خدا کے لیے خود بنا لیں اور ایمبولینس کو بلائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ مگر اس کی ساس اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے کہتی ہے کہ ہمت کرو، کچن میں جا کے ناشتہ بناؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اور اپنے شوہر کو فون کرو، وہی تمہیں لے کر جائے گا ہاسپٹل، میں نہیں جا سکتی لے کر۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ آخر میں نیکسٹ ایپیسوڈس میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ فائزہ کو جب ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی بہن یعنی کہ عائزہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے بچوں کا خیال رکھو گی۔ مگر عائزہ بری طرح سے رو رہی ہوتی ہے اور وہ فائزہ کو بار بار چپ کراتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو۔ مگر فائزہ کو تو جیسے پتہ تھا کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، اب اس کے بچوں کی ذمہ داری عائزہ پر ڈال دینی چاہیے، اور وہ عائزہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھو گی۔ اور یوں فائزہ مر جاتی ہے اور پھر اس کے بچوں کی ذمہ داری عائزہ پر آ جاتی ہے۔ عائزہ اس طرح سے اپنے بھانجے اور بھانجیوں کا خیال رکھتی ہے جیسے سگی ماں بھی نہیں رکھ سکتی۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اور زلفی آئے دن بچوں کو پھر مارتا ہے، کبھی ظلم کرتا ہے، اور یہاں پر زلفی ہی نہیں بلکہ زلفی کی ماں بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ زلفی کے بچے باہر جا کر کما کر لائیں، کام کریں، گھر میں بیٹھ کے صرف مفت کی روٹیاں نہ توڑیں۔ اور یہ بات عائزہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے اپنی محبت کو قربان کرنے کا۔ وہ فہد سے یہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی بلکہ میں زلفی سے شادی کروں گی اور زلفی کو سبق سکھاؤں گی۔ فہد کی بری حالت ہوتی ہے، وہ بار بار عائزہ کو منع کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو برباد مت کرو، تم جانتی ہو کہ فائزہ کا کیا حال ہوا ہے، یہ شخص تمہیں بھی چین سے جینے نہیں دے گا، رہنے نہیں دے گا، تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ مگر عائزہ
यहाँ پر پھر سے یہ کہتی ہے کہ میں زلفی کو ٹھیک کر کے رہوں گی، میں اسے سبق سکھا کے رہوں گی، اس نے جو بھی ظلم جو بھی ستم کیے ہیں ان بچوں پر اور میری بہن پر، میں ان سب کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اور یوں عائزہ زلفی سے شادی کر لیتی ہے۔ شروع میں تو عائزہ کو بھی عائزہ کی ساس اور زلفی خوب باتیں سناتے ہیں، مگر بعد میں جب عائزہ کما کر لانے لگتی ہے تو وہ ان سب کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یوں عائزہ اپنی بہن کے بچوں کو ماں بن کر پالتی ہے۔ تو یوں ہوگا اس ڈرامے کا اینڈ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ فائزہ کے باپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور عائزہ اور اس کی ماں بار بار اس کے باپ کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ زلفی کیوں مارتا ہے فائزہ کو، آخر کیا قصور ہے اس کا، آپ بات کیوں نہیں کرتے، مگر فائزہ کے باپ کو یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھر پر دھیان دو، وہ اس کی بیوی ہے، کچھ نہ کچھ غلط کرتی ہوگی تو ہی وہ مارتا ہے اسے۔ You are watching Super Entertainment۔ تو اب کہانی میں نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب زلفی کی بیوی پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور زلفی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپریشن ہوگا اور آپریشن کے پیسے اسے نہ دینے پڑے۔ وہ جلدی سے فائزہ کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہو کہ تمہارے آپریشن کا سارا خرچہ اٹھائیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا گھر واپس۔ جب فائزہ کا باپ گھر آتا ہے تو وہ فائزہ کو گھر میں دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھر کیوں آ گئی ہے اس گھر میں، دھکے دے کر نکالو اسے اس گھر سے، اس کا سارا خرچہ زلفی نے اٹھانا ہے، وہ جان بوجھ کر اسے یہاں پر پھینک کے گیا ہے تاکہ اس کا باپ اس کا خرچہ اٹھاتا رہے، ایسا میں کچھ نہیں کرنے والا۔ جس پر فائزہ بھی یہ سب کچھ سن کر رونے لگتی ہے اور عائزہ کو بھی یہ سب کچھ سن کے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے مگر اس کا باپ اسے بھی چپ کروا دیتا ہے۔ پھر فائزہ کی ماں ہمت کر کے اس کے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ خدا کا نام ہے اپنی بچی کو گھر سے مت نکالے، نقصان کسی کا نہیں ہوگا، ہماری اپنی بیٹی کا نقصان ہوگا۔ مگر فائزہ کا باپ ہے کہ وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتا، وہ یہی کہتا ہے کہ اسے اس کے گھر واپس بھیجو تاکہ زلفی اس کا خرچہ اٹھا سکے۔ اسی کشمکش میں فائزہ بیچاری روتی رہتی ہے اور برے حال میں۔ فائزہ کے بچے بھی یہ ساری سچویشن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر۔ اگلے دن فائزہ کا باپ صبح فائزہ کو کہتا ہے کہ تیار ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور وہ فائزہ کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے، جبکہ عائزہ اپنی بہن کی وجہ سے ہی گھر سے جلدی جاتی ہے تاکہ وہ پیسوں کا بندوبست کر سکے اور وہ اپنے لور فہد سے پیسے لیتی ہے اسے ساری بات بتا کر۔ فہد بھی اسے خوشی سے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے اگر میں کچھ اور بھی کر سکتا تو ضرور کرتا مگر میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے۔ فائزہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے نہیں، اتنے ہی کافی ہیں۔ جب عائزہ گھر میں آتی ہے تو اسے ماں بتاتی ہے کہ تمہارا باپ تو تمہاری بہن فائزہ کو گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ فائزہ کی ساس جب فائزہ کو دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور غصے میں آ جاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ تمہیں تو زلفی تمہارے باپ کے گھر چھوڑ کے آیا تھا، تم واپس کیوں آئی ہو؟ جس پر فائزہ کہتی ہے چاہے آپ لوگ مجھے ماریں پیٹیں، میرے ساتھ جو مرضی کریں، مگر میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پر میری کوئی قدر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب مجھے یہاں پر بھی باتیں ہی سننی ہے تو وہاں پر بھی باتیں سننی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ باتیں بھی سن لوں اور مار بھی کھا لوں، مگر میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ فائزہ کی ساس جب غصے میں آ جاتی ہے اور اسے باتیں سناتی ہے، اتنے تک زلفی بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ زلفی اپنی بیوی کو دیکھ کر مزید غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ فائزہ بھی یہ کہتی ہے آپ کو جتنا مارنا ہے آپ مار لیں، مگر میں اپنے باپ کے گھر اب واپس نہیں جاؤں گی، میں آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ کا کام بنتا ہے میرا خرچہ اٹھانا، اور میں بھی تو سارے کام کرتی ہوں، لوگوں کے گھر جا کر پوچھا لگاتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، یہ سب آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ جس پر زلفی کو مزید غصہ آتا ہے اور وہ اس کی مار پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر عائزہ اپنی ماں سے یہ کہتی ہے امی مجھے بتایا تو ہوتا، روک تو لیا ہوتا اسے، میں پیسوں کا بندوبست کر رہی تھی نا، میں پیسے لے آئی ہوں۔ وہاں پر عائزہ کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم کس سے پیسے لائی ہو؟ تو عائزہ بتاتی ہے کہ میں نے فہد سے پیسے لیے اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہاں پر عائزہ کی ماں اسے یہ کہتی ہے کہ تم نے فہد کو کیوں بتایا ہے؟ اب پتہ ہے نا یہ بات تمہارے باپ کو پتہ چلے گی تو وہ تمہیں زندہ گاڑ دے گا۔ عائزہ غصے سے گھر سے چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے باپ کی، میں جا رہی ہوں فائزہ کے پاس۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اور وہ فائزہ کے پاس جب جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ زلفی بری طرح سے فائزہ کو مار رہا ہوتا ہے۔ عائزہ وہاں جا کر زلفی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ آئندہ کی بات میری بہن کو لاوارث مت سمجھنا، خبردار جو تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔
زلفی وہاں پر عائزہ کو بھی خوب باتیں سناتا ہے اور زلفی کی ماں کو تو اور مزید پر لگ جاتے ہیں اور وہ بھی عائزہ کو باتیں سناتی ہے کہ یہ تمہاری تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے، تم اپنے بہنوئی سے زبان لڑا رہی ہو، اس سے باتیں کر رہی ہو، باتیں سنا رہی ہو۔ وہاں پر عائزہ اپنی بہن کو مناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، یہ جنگلی انسان تمہیں جان سے مار دے گا، تمہارے بچے بھی سہم چکے ہیں، تمہیں اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں ہے، میں پیسے لے آئی ہوں، چلو گھر میرے ساتھ، ابا کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں تمہارا علاج کرواؤں گی۔ جس پر فائزہ اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی مگر اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے بات بات پر ذلیل کیا جاتا ہے، ابا تو مجھے اپنی بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ وہاں پر عائزہ بیچاری نا امید ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے اپنی بہن کو پیسے دے کر کہ یہ پیسے رکھ لو، تمہیں کام آئیں گے، ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ سو ویورز، نیکسٹ سین میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا، زلفی کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی اس سے آ کر کہتی ہے کہ بچے کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ جس پر زلفی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، اسے دوائی دے دو، گھر میں رکھی ہے، 100 بچے بیمار ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بیماری پر ہاسپٹل بھاگا جائے۔ فائزہ کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے مگر وہ پھر بھی کنٹرول کرتی ہے کیونکہ وہ اب ان کے رحم و کرم پر ہے۔ اور فائزہ کی ساس الگ سے فائزہ کو باتیں سناتی ہے، تمہیں تو بچوں کا خیال تک رکھنا نہیں آتا، تمہیں فرصت ہو اپنے آپ سے تو تم ان پر دھیان دو نا۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اچانک سے فائزہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ساس اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بی بی ناشتہ نہیں بنا کے دینا کیا مجھے، ہر وقت بیڈ پر پڑی رہتی ہو، کوئی کام کاج نہیں ہے تمہارا۔ جس پر فائزہ اپنی ساس سے یہ کہتی ہے کہ اماں خدا کے لیے خود بنا لیں اور ایمبولینس کو بلائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، مگر اس کی ساس اس کی ایک نہیں سنتی اور اس سے کہتی ہے کہ ہمت کرو، کچن میں جا کے ناشتہ بناؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اور اپنے شوہر کو فون کرو، وہی تمہیں لے کر جائے گا ہاسپٹل، میں نہیں جا سکتی لے کر۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ آخر میں نیکسٹ ایپیسوڈس میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ فائزہ کو جب ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی بہن یعنی کہ عائزہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے بچوں کا خیال رکھو گی، مگر عائزہ پوری طرح سے رو رہی ہوتی ہے اور وہ فائزہ کو بار بار چپ کراتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو۔ مگر فائزہ کو تو جیسے پتہ تھا کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، اب اس کے بچوں کی ذمہ داری عائزہ پر ڈال دینی چاہیے، اور وہ عائزہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھو گی، اور یوں فائزہ مر جاتی ہے اور پھر اس کے بچوں کی ذمہ داری عائزہ پر آ جاتی ہے۔ عائزہ اس طرح سے اپنے بھانجے اور بھانجیوں کا خیال رکھتی ہے جیسے سگی ماں بھی نہیں رکھ سکتی۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اور زلفی آئے دن بچوں کو پھر مارتا ہے، کبھی ظلم کرتا ہے، اور یہاں پر زلفی ہی نہیں بلکہ زلفی کی ماں بھی یہی کچھ کر رہی ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ زلفی کے بچے باہر جا کر کما کر لائیں، کام کریں، گھر میں بیٹھ کے صرف مفت کی روٹیاں نہ توڑیں، اور یہ بات عائزہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے اپنی محبت کو قربان کرنے کا۔ وہ فہد سے یہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی بلکہ میں زلفی سے شادی کروں گی اور زلفی کو سبق سکھاؤں گی۔ فہد کی بری حالت ہوتی ہے، وہ بار بار عائزہ کو منع کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو برباد مت کرو، تم جانتی ہو کہ فائزہ کا کیا حال ہوا ہے، یہ شخص تمہیں بھی چین سے جینے نہیں دے گا، رہنے نہیں دے گا، تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ مگر عائزہ یہاں پر پھر سے یہ کہتی ہے کہ میں زلفی کو ٹھیک کر کے رہوں گی، میں اسے سبق سکھا کے رہوں گی، اس نے جو بھی ظلم جو بھی ستم کیے ہیں ان بچوں پر اور میری بہن پر، میں ان سب کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اور یوں عائزہ زلفی سے شادی کر لیتی ہے۔ شروع میں تو عائزہ کو بھی عائزہ کی ساس اور زلفی خوب باتیں سناتے ہیں، مگر بعد میں جب عائزہ کما کر لانے لگتی ہے تو وہ ان سب کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یوں عائزہ اپنی بہن کے بچوں کو ماں بن کر پالتی ہے۔ تو یوں ہوگا اس ڈرامے کا اینڈ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے گا۔ سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو اس میں نیلم منیر جو کہ عائزہ کا رول پلے کر رہی ہیں، نوشین خان جو کہ فائزہ کا رول پلے کر رہی ہیں، وہ نوشین اور نیلم منیر دونوں بہنیں ہیں، جبکہ نوشین خان یعنی کہ فائزہ کے ہسبینڈ کا رول پلے کر رہے ہیں یاسر نواز جو کہ زلفی نیم سے اس کریکٹر میں آئے ہیں۔ اور
اور وہاج جو کہ عائزہ کو پسند کرتا ہے اور عائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ڈرامہ سیریل میں زلفی نامی ایک انسان جو کہ نشئی ہے، ہر وقت نشہ ہی کرتا رہتا ہے، اسے اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں کی بھی۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اور دوسری طرف عائزہ نامی لڑکی یعنی کہ نیلم منیر جو کہ فائزہ کی بہن ہے، اسے ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ یہ جان چکی ہے کہ اس کے بہنوئی کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ آئے دن اس کی بہن پر ظلم و ستم کرتا ہی رہتا ہے اور وہ اپنی بہن کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ وہ نوکری بھی کرتی ہے، مگر عائزہ اور فائزہ دونوں کا اپنا باپ بھی کچھ اسی ٹائپ کا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹیوں پر غصہ کرتا رہتا ہے، اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس فائزہ کو اس نے زلفی کے ساتھ بیاہ تو دیا، اب فائزہ پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اب جو کچھ کرنا ہے وہ زلفی ہی کرے گا، چاہے زلفی جو مرضی کرے فائزہ کے ساتھ۔ فائزہ کے باپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور عائزہ اور اس کی ماں بار بار اس کے باپ کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ زلفی کیوں مارتا ہے فائزہ کو، آخر کیا قصور ہے اس کا، آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ مگر فائزہ کے باپ کو یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، وہ یہی کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھر پر دھیان دو، وہ اس کی بیوی ہے، کچھ نہ کچھ غلط کرتی ہوگی تو ہی وہ مارتا ہے اسے۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ تو اب کہانی میں نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب زلفی کی بیوی پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور زلفی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپریشن ہوگا اور آپریشن کے پیسے اسے نہ دینے پڑے۔ وہ جلدی سے فائزہ کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہو کہ تمہارے آپریشن کا سارا خرچہ اٹھائیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا گھر واپس۔ جب فائزہ کا باپ گھر آتا ہے تو وہ فائزہ کو گھر میں دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھر کیوں آ گئی ہے اس گھر میں، دھکے دے کر نکالو اسے اس گھر سے، اس کا سارا خرچہ زلفی نے اٹھانا ہے، وہ جان بوجھ کر اسے یہاں پر پھینک کے گیا ہے تاکہ اس کا باپ اس کا خرچہ اٹھاتا رہے، ایسا میں کچھ نہیں کرنے والا۔ جس پر فائزہ بھی یہ سب کچھ سن کر رونے لگتی ہے اور عائزہ کو بھی یہ سب کچھ سن کے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، مگر اس کا باپ اسے بھی چپ کروا دیتا ہے۔ پھر فائزہ کی ماں ہمت کر کے اس کے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ خدا کا نام ہے اپنی بچی کو گھر سے مت نکالے، نقصان کسی کا نہیں ہوگا، ہماری اپنی بیٹی کا نقصان ہوگا۔ مگر فائزہ کا باپ ہے کہ وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتا، وہ یہی کہتا ہے کہ اسے اس کے گھر واپس بھیجو تاکہ زلفی اس کا خرچہ اٹھا سکے۔ اسی کشمکش میں فائزہ بیچاری روتی رہتی ہے اور برے حال میں، فائزہ کے بچے بھی یہ ساری سچویشن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر۔ اگلے دن فائزہ کا باپ صبح صبح فائزہ کو کہتا ہے کہ تیار ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور وہ فائزہ کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے، جبکہ عائزہ اپنی بہن کی وجہ سے ہی گھر سے جلدی جاتی ہے تاکہ وہ پیسوں کا بندوبست کر سکے، اور وہ اپنے لور فہد سے پیسے لیتی ہے اسے ساری بات بتا کر۔ فہد بھی اسے خوشی سے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے اگر میں کچھ اور بھی کر سکتا تو ضرور کرتا، مگر میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے۔ فائزہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے نہیں، اتنے ہی کافی ہیں۔ جب عائزہ گھر میں آتی ہے تو اسے ماں بتاتی ہے کہ تمہارا باپ تو تمہاری بہن فائزہ کو گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ فائزہ کی ساس جب فائزہ کو دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور غصے میں آ جاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ تمہیں تو زلفی تمہارے باپ کے گھر چھوڑ کے آیا تھا، تم واپس کیوں آئی ہو؟ جس پر فائزہ کہتی ہے چاہے آپ لوگ مجھے مارے پیٹے، میرے ساتھ جو مرضی کریں، مگر میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہاں پر میری کوئی قدر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب مجھے یہاں پر بھی باتیں ہی سننی ہے تو وہاں پر بھی باتیں سننی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ باتیں بھی سن لوں اور مار بھی کھا لوں، مگر میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ فائزہ کی ساس جب غصے میں آ جاتی ہے اور اسے باتیں سناتی ہے، اتنے تک زلفی بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ زلفی اپنی بیوی کو دیکھ کر مزید غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ فائزہ بھی یہ کہتی ہے آپ کو جتنا مارنا ہے آپ مار لیں، مگر میں اپنے باپ کے گھر اب واپس نہیں جاؤں گی، میں آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ کا کام بنتا ہے میرا خرچہ اٹھانا، اور میں بھی تو سارے کام کرتی ہوں، لوگوں کے گھر جا کر پوچھا لگاتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، یہ سب آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ جس پر زلفی کو مزید غصہ آتا ہے اور وہ اس کی مار پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر عائزہ اپنی ماں سے یہ کہتی ہے امی مجھے بتایا تو ہوتا، روک تو لیا ہوتا اسے، میں پیسوں کا بندوبست کر رہی تھی نا، میں پیسے لے آئی ہوں۔ وہاں پر عائزہ کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم کس سے پیسے لائی ہو؟ تو عائزہ بتاتی ہے کہ میں نے فہد سے پیسے لیے اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہاں پر عائزہ کی ماں اسے یہ کہتی ہے کہ تم نے فہد کو کیوں بتایا ہے؟ اب پتہ ہے نا یہ بات تمہارے باپ کو پتہ چلے گی تو وہ تمہیں زندہ گاڑ دے گا۔ عائزہ غصے سے گھر سے چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے باپ کی، میں جا رہی ہوں فائزہ کے پاس۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔
اور وہ فائزہ کے پاس جب جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ زلفی بری طرح سے فائزہ کو مار رہا ہوتا ہے۔ عائزہ وہاں جا کر زلفی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ آئندہ کی بات میری بہن کو لاوارث مت سمجھنا، خبردار جو تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ زلفی وہاں پر عائزہ کو بھی خوب باتیں سناتا ہے اور زلفی کی ماں کو تو اور مزید پر لگ جاتے ہیں اور وہ بھی عائزہ کو باتیں سناتی ہے کہ یہ تمہاری تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے، تم اپنے بہنوئی سے زبان لڑا رہی ہو، اس سے باتیں کر رہی ہو، باتیں سنا رہی ہو۔ وہاں پر عائزہ اپنی بہن کو مناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، یہ جنگلی انسان تمہیں جان سے مار دے گا، تمہارے بچے بھی سہم چکے ہیں، تمہیں اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں ہے، میں پیسے لے آئی ہوں، چلو گھر میرے ساتھ، ابا کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں تمہارا علاج کرواؤں گی۔ جس پر فائزہ اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی مگر اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے بات بات پر ذلیل کیا جاتا ہے، ابا تو مجھے اپنی بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ وہاں پر عائزہ بیچاری نا امید ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے اپنی بہن کو پیسے دے کر کہ یہ پیسے رکھ لو، تمہیں کام آئیں گے، ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ سو ویورز، نیکسٹ سین میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا، زلفی کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی اسے آ کر کہتی ہے کہ بچے کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ جس پر زلفی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، اسے دوائی دے دو، گھر میں رکھی ہے، 100 بچے بیمار ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بیماری پر ہاسپٹل بھاگا جائے۔ فائزہ کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے مگر وہ پھر بھی کنٹرول کرتی ہے کیونکہ وہ اب ان کے رحم و کرم پر ہے۔ اور فائزہ کی ساس الگ سے فائزہ کو باتیں سناتی ہے، تمہیں تو بچوں کا خیال تک رکھنا نہیں آتا، تمہیں فرصت ہو اپنے آپ سے تو تم ان پر دھیان دو نا۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اچانک سے فائزہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ساس اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بی بی ناشتہ نہیں بنا کے دینا کیا مجھے، ہر وقت بیڈ پر پڑی رہتی ہو، کوئی کام کاج نہیں ہے تمہارا۔ جس پر فائزہ اپنی ساس سے یہ کہتی ہے کہ اماں خدا کے لیے خود بنا لیں اور ایمبولینس کو بلائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ مگر اس کی ساس اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے کہتی ہے کہ ہمت کرو، کچن میں جا کے ناشتہ بناؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اور اپنے شوہر کو فون کرو، وہی تمہیں لے کر جائے گا ہاسپٹل، میں نہیں جا سکتی لے کر۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ آخر میں نیکسٹ ایپیسوڈس میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ فائزہ کو جب ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی بہن یعنی کہ عائزہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے بچوں کا خیال رکھو گی۔ مگر عائزہ بری طرح سے رو رہی ہوتی ہے اور وہ فائزہ کو بار بار چپ کراتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو۔ مگر فائزہ کو تو جیسے پتہ تھا کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، اب اس کے بچوں کی ذمہ داری عائزہ پر ڈال دینی چاہیے، اور وہ عائزہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھو گی۔ اور یوں فائزہ مر جاتی ہے اور پھر اس کے بچوں کی ذمہ داری عائزہ پر آ جاتی ہے۔ عائزہ اس طرح سے اپنے بھانجے اور بھانجیوں کا خیال رکھتی ہے جیسے سگی ماں بھی نہیں رکھ سکتی۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اور زلفی آئے دن بچوں کو پھر مارتا ہے، کبھی ظلم کرتا ہے، اور یہاں پر زلفی ہی نہیں بلکہ زلفی کی ماں بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ زلفی کے بچے باہر جا کر کما کر لائیں، کام کریں، گھر میں بیٹھ کے صرف مفت کی روٹیاں نہ توڑیں۔ اور یہ بات عائزہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے اپنی محبت کو قربان کرنے کا۔ وہ فہد سے یہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی بلکہ میں زلفی سے شادی کروں گی اور زلفی کو سبق سکھاؤں گی۔ فہد کی بری حالت ہوتی ہے، وہ بار بار عائزہ کو منع کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو برباد مت کرو، تم جانتی ہو کہ فائزہ کا کیا حال ہوا ہے، یہ شخص تمہیں بھی چین سے جینے نہیں دے گا، رہنے نہیں دے گا، تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ مگر عائزہ یہاں پر پھر سے یہ کہتی ہے کہ میں زلفی کو ٹھیک کر کے رہوں گی، میں اسے سبق سکھا کے رہوں گی، اس نے جو بھی ظلم جو بھی ستم کیے ہیں ان بچوں پر اور میری بہن پر، میں ان سب کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اور یوں عائزہ زلفی سے شادی کر لیتی ہے۔ شروع میں تو عائزہ کو بھی عائزہ کی ساس اور زلفی خوب باتیں سناتے ہیں مگر بعد میں جب عائزہ کما کر لانے لگتی ہے تو وہ ان سب کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یوں عائزہ اپنی بہن کے بچوں کو ماں بن کر پالتی ہے۔ تو یوں ہوگا اس ڈرامے کا اینڈ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
एंटरटेनमेंट ऑफिशियल चैनल ड्रामा सीरियल बिखरे मोती की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होगा इस ड्रामे का एंड, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सुपर एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वक्त को ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। तो बिखरे मोती के करैक्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें नीलम मुनीर जो कि आयज़ा का रोल प्ले कर रही हैं, नौशीन खान जो कि फ़ायज़ा का रोल प्ले कर रही हैं, वो नौशीन और नीलम मुनीर दोनों बहनें हैं। जबकि नौशीन खान यानी कि फ़ायज़ा के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं यासिर नवाज़, जो कि जुल्फ़ी नेम से इस करैक्टर में आए हैं। और फहद जो कि आयज़ा को पसंद करता है और आयज़ा से शादी करना चाहता है। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, ड्रामा सीरियल में जुल्फ़ी नामी एक इंसान जो कि नशेई है, हर वक्त नशा ही करता रहता है। उसे अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और दूसरी तरफ आयज़ा नामी लड़की यानी कि नीलम मुनीर जो कि फ़ायज़ा की बहन है, उसे हर लम्हा ये एहसास रहता है कि उसकी बहन के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो ये जान चुकी है कि उसके बहनोई कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो आए दिन उसकी बहन पर जुल्म सितम करता ही रहता है और वो अपनी बहन की वजह से बेहद परेशान है। वो नौकरी भी करती है, मगर आयज़ा और फ़ायज़ा दोनों का अपना बाप भी कुछ इसी टाइप का है। वो हर वक्त अपनी बेटियों पर गुस्सा करता रहता है, अपनी बेटियों को बोझ समझता है और ये समझता है कि बस फ़ायज़ा को उसने जुल्फ़ी के साथ ब्याह तो दिया, अब फ़ायज़ा पर उसका कोई हक़ नहीं है। अब जो कुछ करना है वो जुल्फ़ी ही करेगा, चाहे जुल्फ़ी जो मर्ज़ी करे फ़ायज़ा के साथ। फ़ायज़ा के बाप को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आयज़ा और उसकी माँ बार बार उसके बाप को ये एहसास दिलाती हैं कि जुल्फ़ी क्यों मारता है फ़ायज़ा को, आखिर क्या कसूर है उसका, आप बात क्यों नहीं करते। मगर फ़ायज़ा के बाप को ये कुछ भी समझ नहीं आता। वो यही कहता है कि तुम लोग अपने घर पर ध्यान दो, वो उसकी बीवी है, कुछ ना कुछ गलत करती होगी तो ही वो मारता है उसे। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो अब कहानी में नया मोड़ इस वक्त आता है जब जुल्फ़ी की बीवी फिर से एक्सपेक्ट कर रही होती है और जुल्फ़ी उसका ख्याल नहीं रखता। वो ये चाहता है कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के पैसे उसे ना देने पड़े। वो जल्दी से फ़ायज़ा को उसके घर छोड़ देता है और कहता है कि अपने माँ बाप को कहो कि तुम्हारे ऑपरेशन का सारा ख़र्चा उठाएं, जब बच्चा पैदा हो जाए तो आ जाना घर वापस। जब फ़ायज़ा का बाप घर आता है तो वो फ़ायज़ा को घर में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है कि ये फिर क्यों आ गई है इस घर में, धक्के देकर निकालो इसे इस घर से, इसका सारा ख़र्चा जुल्फ़ी ने उठाना है। वो जानबूझकर इसे यहाँ पर फेंक के गया है ताकि इसका बाप इसका ख़र्चा उठाता रहे, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। जिस पर फ़ायज़ा भी ये सब कुछ सुनकर रोने लगती है और आयज़ा को भी ये सब कुछ सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप से बात करने की कोशिश भी करती है, मगर उसका बाप उसे भी चुप करवा देता है। फिर फ़ायज़ा की माँ हिम्मत करके उसके बाप के सामने खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि खुदा का नाम है अपनी बच्ची को घर से मत निकाले, नुकसान किसी का नहीं होगा, हमारी अपनी बेटी का नुकसान होगा। मगर फ़ायज़ा का बाप है कि वो समझने का नाम नहीं लेता। वो यही कहता है कि इसे इसके घर वापस भेजो ताकि जुल्फ़ी इसका ख़र्चा उठा सके। इसी कशमकश में फ़ायज़ा बेचारी रोती रहती है और बुरे हाल में। फ़ायज़ा के बच्चे भी ये सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और वो भी बहुत परेशान होते हैं अपनी माँ की ये हालत देखकर। अगले दिन फ़ायज़ा का बाप सुबह सुबह फ़ायज़ा को कहता है कि तैयार हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा, और वो फ़ायज़ा को छोड़ने के लिए उसके घर चला जाता है। जबकि आयज़ा अपनी बहन की वजह से ही घर से जल्दी जाती है ताकि वो पैसों का बंदोबस्त कर सके और वो अपने लवर फ़हद से पैसे लेती है, उसे सारी बात बताकर। फ़हद भी उसे खुशी से पैसे देता है और कहता है अगर मैं कुछ और भी कर सकता तो ज़रूर करता, मगर मेरे पास इतने ही पैसे थे। फ़ायज़ा उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है नहीं, इतने ही काफ़ी हैं। जब आयज़ा घर में आती है तो उसे माँ बताती है कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारी बहन फ़ायज़ा को घर छोड़कर चला गया। फ़ायज़ा की सास जब फ़ायज़ा को देखती है तो वो परेशान हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। उससे कहती है कि तुम्हें तो जुल्फ़ी तुम्हारे बाप के घर छोड़ के आया था, तुम वापस क्यों आई हो। जिस पर फ़ायज़ा कहती है चाहे आप लोग मुझे मारें पीटें, मेरे साथ जो मर्ज़ी करें, मगर मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी कोई कदर कोई वैल्यू नहीं है। जब मुझे यहाँ पर भी बातें ही सुननी है तो वहाँ पर भी बातें सुननी है, तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे बातें भी सुन लूँ और मार भी खा लूँ, मगर मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। फ़ायज़ा की सास जब गुस्से में आ जाती है और उसे बातें सुनाती है, इतने तक जुल्फ़ी भी वहाँ पर आ जाता है। जुल्फ़ी अपनी बीवी को देखकर मज़ीद गुस्से में आ जाता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है।
فائزہ بھی یہ کہتی ہے آپ کو جتنا مارنا ہے آپ مار لیں، مگر میں اپنے باپ کے گھر اب واپس نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ کا کام بنتا ہے میرا خرچہ اٹھانا، اور میں بھی تو سارے کام کرتی ہوں، لوگوں کے گھر جا کر پوچھا لگاتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، یہ سب آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ جس پر زلفی کو مزید غصہ آتا ہے اور وہ اس کی مار پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر عائزہ اپنی ماں سے یہ کہتی ہے امی مجھے بتایا تو ہوتا، روک تو لیا ہوتا اسے، میں پیسوں کا بندوبست کر رہی تھی نا، میں پیسے لے آئی ہوں۔ وہاں پر عائزہ کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم کس سے پیسے لائی ہو؟ تو عائزہ بتاتی ہے کہ میں نے فہد سے پیسے لیے اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہاں پر عائزہ کی ماں اسے یہ کہتی ہے کہ تم نے فہد کو کیوں بتایا ہے؟ اب پتہ ہے نا یہ بات تمہارے باپ کو پتہ چلے گی تو وہ تمہیں زندہ گاڑ دے گا۔ عائزہ غصے سے گھر سے چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے باپ کی، میں جا رہی ہوں فائزہ کے پاس۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اور وہ فائزہ کے پاس جب جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ زلفی بری طرح سے فائزہ کو مار رہا ہوتا ہے۔ عائزہ وہاں جا کر زلفی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ آئندہ کی بات میری بہن کو لاوارث مت سمجھنا، خبردار جو تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ زلفی وہاں پر عائزہ کو بھی خوب باتیں سناتا ہے اور زلفی کی ماں کو تو اور مزید پر لگ جاتے ہیں اور وہ بھی عائزہ کو باتیں سناتی ہے کہ یہ تمہاری تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے، تم اپنے بہنوئی سے زبان لڑا رہی ہو، اس سے باتیں کر رہی ہو، باتیں سنا رہی ہو۔ وہاں پر عائزہ اپنی بہن کو مناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ چلو، یہ جنگلی انسان تمہیں جان سے مار دے گا، تمہارے بچے بھی سہم چکے ہیں، تمہیں اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ میں پیسے لے آئی ہوں، چلو گھر میرے ساتھ، ابا کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں تمہارا علاج کرواؤں گی۔ جس پر فائزہ اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی مگر اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے بات بات پر ذلیل کیا جاتا ہے، ابا تو مجھے اپنی بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ وہاں پر عائزہ بیچاری نا امید ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے اپنی بہن کو پیسے دے کر کہ یہ پیسے رکھ لو، تمہیں کام آئیں گے، ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ سو ویورز، نیکسٹ سین میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا زلفی کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی اسے آ کر کہتی ہے کہ بچے کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ جس پر زلفی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، اسے دوائی دے دو، گھر میں رکھی ہے، 100 بچے بیمار ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بیماری پر ہاسپٹل بھاگا جائے۔ فائزہ کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے مگر وہ پھر بھی کنٹرول کرتی ہے کیونکہ وہ اب ان کے رحم و کرم پر ہے۔ اور فائزہ کی ساس الگ سے فائزہ کو باتیں سناتی ہے، تمہیں تو بچوں کا خیال تک رکھنا نہیں آتا، تمہیں فرصت ہو اپنے آپ سے تو تم ان پر دھیان دو نا۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اچانک سے فائزہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ساس اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بی بی ناشتہ نہیں بنا کے دینا کیا مجھے؟ ہر وقت بیڈ پر پڑی رہتی ہو، کوئی کام کاج نہیں ہے تمہارا؟ جس پر فائزہ اپنی ساس سے یہ کہتی ہے کہ اماں خدا کے لیے خود بنا لیں اور ایمبولینس کو بلائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ مگر اس کی ساس اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے کہتی ہے کہ ہمت کرو، کچن میں جا کے ناشتہ بناؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اور اپنے شوہر کو فون کرو، وہی تمہیں لے کر جائے گا ہاسپٹل، میں نہیں جا سکتی لے کر۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ آخر میں نیکسٹ ایپیسوڈس میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ فائزہ کو جب ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی بہن یعنی کہ عائزہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے بچوں کا خیال رکھو گی۔ مگر عائزہ پوری طرح سے رو رہی ہوتی ہے اور وہ فائزہ کو بار بار چپ کراتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو۔ مگر فائزہ کو تو جیسے پتہ تھا کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، اب اس کے بچوں کی ذمہ داری عائزہ پر ڈال دینی چاہیے، اور وہ عائزہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھو گی۔ اور یوں فائزہ مر جاتی ہے اور پھر اس کے بچوں کی ذمہ داری عائزہ پر آ جاتی ہے۔ عائزہ اس طرح سے اپنے بھانجے اور بھانجیوں کا خیال رکھتی ہے جیسے سگی ماں بھی نہیں رکھ سکتی۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اور زلفی آئے دن بچوں کو پھر مارتا ہے، کبھی ظلم کرتا ہے، اور یہاں پر زلفی ہی نہیں بلکہ زلفی کی ماں بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ زلفی کے بچے باہر جا کر کما کر لائیں، کام کریں، گھر میں بیٹھ کے صرف مفت کی روٹیاں نہ توڑیں۔ اور یہ بات عائزہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے اپنی محبت کو قربان کرنے کا۔ وہ فہد سے یہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی بلکہ میں زلفی سے شادی کروں گی اور زلفی کو سبق سکھاؤں گی۔ فہد کی بری حالت ہوتی ہے، وہ بار بار عائزہ کو منع کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو برباد مت کرو، تم جانتی ہو کہ فائزہ کا کیا حال ہوا ہے، یہ شخص تمہیں بھی چین سے جینے نہیں دے گا، رہنے نہیں دے گا، تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ مگر عائزہ
यहाँ پر پھر سے یہ کہتی ہے کہ میں زلفی کو ٹھیک کر کے رہوں گی، میں اسے سبق سکھا کے رہوں گی، اس نے جو بھی ظلم جو بھی ستم کیے ہیں ان بچوں پر اور میری بہن پر، میں ان سب کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اور یوں عائزہ زلفی سے شادی کر لیتی ہے۔ شروع میں تو عائزہ کو بھی عائزہ کی ساس اور زلفی خوب باتیں سناتے ہیں، مگر بعد میں جب عائزہ کما کر لانے لگتی ہے تو وہ ان سب کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یوں عائزہ اپنی بہن کے بچوں کو ماں بن کر پالتی ہے۔ تو یوں ہوگا اس ڈرامے کا اینڈ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے گا۔ سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔